हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है चांद मेरे आंगन का, जिसकी राइटर हैं मेम एन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। वो काफ़ी देर से आसमान पर नज़रें टकाकर बैठी थी। इंतज़ार लंबा ही होता जा रहा था, जैसे इसके लिए। साथ खड़ी लाइबा से इसकी हालत देखकर हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। जो बच्चों की तरह निचला होंठ बाहर निकाले, आंखों पे बेचैनी लिए, दोनों हाथ आपस में रगड़ती चांद नजर आने का इंतजार कर रही थी। यार लाइबा, कब नजर आएगा चांद? वो मुंह बसोर कर लाइबा से पूछने लगी। हाँ, चंदा मामा तो मेरे सगे वाले मामू है ना, जो मुझे इत्तला देकर निकलेंगे। इसके तंजिया जवाब पर मुस्कान उसे घूर कर दोबारा आसमान की तरफ मुतवज्जा हो गई। यक वो इतनी जोर से चीखी कि लाइबा का हाथ बेसाख्ता अपने दिल पर पड़ा था। चुड़ैल, मुझे तुम जरूर कभी ना कभी हार्ट अटैक करवा कर छोड़ोगी। पर वो मुतवज्जा होती तो सुनती ना। वो चांद की नजर आते ही जल्दी से कंधे पर बड़ा दुपट्टा सर पर ओढ़ती हाथ उठाकर दुआ मांगने में मशगूल हो गई। रमजान का चांद मुबारक। वो दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरती इसकी तरफ मुड़ी और इसके गले लगकर चांद नजर आने की मुबारकबाद देने लगी। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। वैसे ये बताओ कि तुम इतने जज्बे से कौन सी दुआ मांग रही थी? क्योंकि मेरा भाई तो पहले से ही तुम्हारा है। लाइबा आंखों में शरारत लिए इससे ये सवाल करती गोया उसे एक तपते हुए तवे पर बिठा गई। अरे बहन, रहने ही दो तुम तो। मुझे अचार नहीं डालना तुम्हारे इस खड़ूस भाई का। अल्लाह ने इस कदर हसीन और जमील लड़की इनके नसीब में क्या लिख दी, इन जनाब के तो मजाज ही नहीं मिलते। कभी जो नजर भर के देखा हो, हाँ बस हुक्म चलाने और बहुत जमाने का पता है। वो अपना दिल जो हल्का करना शुरू हुई तो इसकी फराटे भरती जुबान देखकर लाइबा पछताई कि क्यों इस बला को छेड़ बैठी, वो भी उसे जानते बूझते। माफ कर दो मुझे मेरी बहन, फिलहाल तो नीचे चलो, जाकर सबको चांद नजर आने की खबर दें। वो इसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती आखिर में इसका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ गई। अकबर साहब और अस्कर साहब एलसीडी के सामने सोफे पर बैठे हुए थे। सामने एलसीडी पर नशर एक न्यूज़ चैनल में मौजूद सहाफ़ी रमज़ान का चांद नजर आने का ऐलान कर रहा था। साथ बड़े सोफे पर नूरबानो बेगम बैठी हुई थी और इनके पीछे खड़ा आसमान इनके कंधे दबा रहा था, जबकि इनके बिल्कुल सामने नीचे ज़मीन पर नैना और शारिक बैठे लूडो खेलने में मसरूफ़ थे। आमना बेगम और शाजिया बेगम दोनों इस वक्त किचन में मौजूद कल के रोज़े की तैयारी में मशगूल थी। शारिक भाई, आप फिर से चीटिंग कर रहे हैं? नैना के रूहान से लहजे पर शारिक होंठों के गोशों से फूटती हंसी बहुत मुश्किल से ही सही पर जब्त कर गया। मैना, तुम मुझ पर शक कर रही हो? आई कांट बिलीव। वो चेहरे पर मसनूई बेयकीनी के तासुरात सजा कर चश्मे के पीछे छुपी इसकी काली आंखों में झांकने लगा। ओफो शारिक भाई, मैना नहीं नैना, नैना नाम है मेरा, आप बार बार क्यों भूल जाते हैं? वो इसे देखती बेचारगी से बोली तो शारिक ने हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। अरे मेरी प्यारी मैना, नैना हो या टैना, पर मैं तो तुम्हें ही मैना ही बुलाऊंगा, समझी? वो आबरू चुकाकर पूछने लगा तो वो नासमझी में सर हिला गई। इतने में मुस्कान और लाइबा सीढ़ियाँ फैलांगती हुई नीचे आ गई और चांद नजर आने की खुशखबरी सुनाने लगी तो वो एक दूसरे से बगलगीर होते मुबारकबाद देने लगे। उमैर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अकबर साहब उमैर की गैर मौजूदगी महसूस करते पूछ गए। बाबा जान, उमैर भाई अपने दोस्त के साथ बाहर गए हैं, कह रहे थे कि तरावी पढ़कर वापस आएंगे। जवाब नैना की तरफ से आया था, क्योंकि उमैर उसे बताकर गया था। चलो बच्चों, ईशा की अजान हो गई है, उठकर नमाज और तरावी पढ़ो और वक्त पर सो, ताकि सहरी के लिए उठने में मुश्किल पेश न आए। दादी जान के कहने पर एक एक करके सब वहाँ से उठ गए और नमाज पढ़ने के लिए अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। नूर मंजिल में इस वक्त रौनक अरूज पड़ती। सब अफराद खाना पहले रोजे की सहरी के लिए डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल के गिर्द मौजूद कुर्सियों पर बरजमान थे। सरबराही कुर्सी पर दादी जान बरजमान थी, जबकि दाएं तरफ मर्द हजरात तशरीफ फरमा थे। दोनों खवातीन किचन में सहरी बनाने में मसरूफ थी। लाइबा और मुस्कान किचन से गर्मा गर्म ताज़ा पराठे और भुने हुए कीमे की प्यालियाँ दस्तरख्वान तक पहुंचा रही थी, जबकि नैना दादी जान की कुर्सी के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी इनसे छोटे छोटे सवाल कर रही थी। दादी जान, रमजान का क्या मतलब है? वो गाल पर हाथ टकाकर बैठी, चेहरे पर मासूमियत लिए नूर बानो बेगम से महज सवाल थी। वो इसका सवाल सुनकर मुस्कुराई। मेरी बच्ची, रमजान का लफ्जी मतलब है जलाने वाला। रमज़ान का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक सच्चे और पक्के मुसलमान की इबादत और रोज़ों के बदले में इनके गुनाह जला देता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस पाक महीने में जितनी ज़्यादा इबादत हो सके उतनी ज़्यादा करें। अल्लाह पाक निहायत मेहरबान है, वो अपने बंदों को मौका देता है कि वो अपनी गलतियों और कोताहियों का अजाला कर सकें। इन लहजा हलावत से परथा नैना और पास खड़ी मुस्कान और लाइबा दम साधे इनकी बातें सुन रही थी कि इतने में करीबी मस्जिद से ऐलान हुआ कि सहरी का वक्त ख़त्म होने में 20 मिनट बाकी हैं। चलो बच्चियों, अपनी माओ को आवाज़ दो कि आके सहरी कर लें। अब वो इन तीनों से कहने लगी तो मुस्कान नैना और लाइबा को बैठने का इशारा करती खुद अपनी अम्मी और ताई अम्मी को बुलाने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ गई।
وہ کچن سے باہر آئی تو سامنے ہی شارق کے ساتھ وہ دشمن جہاں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مسکان کی نظر اس پر پڑی تو وہ آنکھیں جھکا کر سامنے پڑے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی حرکت دیکھتی مسکان لب پیچ گئی۔ کیا ہوا؟ بیٹھ بھی جاؤ، اب سحری کا وقت نکل رہا ہے۔ لائبہ کی آواز سن کر وہ اس کے خڑوس بھائی سے اپنی نظریں ہٹاتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خاموشی سے سحری کر لی تو تینوں لڑکیاں برتن اٹھانے لگی۔ مؤذن کی اصلاح کی پکار پر مرد حضرات باجماعت نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف رخ کر گئے اور دادی جان اور دونوں خواتین بھی اپنے اپنے کمرے کا رخ کر گئیں تاکہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور حاضری دے سکے۔ نینا کپڑا لے کر میز صاف کرنے لگی جبکہ لائبہ اور مسکان برتن دھونے لگی، کیونکہ سحری اور افطار کے برتن دھونے کی ذمہ داری ان دونوں کی تھی۔ کچن سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں بھی اپنے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ دونوں سو گئی تھیں۔ مسکان کی آنکھ کھلی تو دن کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ بیڈ پر نظر ڈالی تو لائبہ منہ کھول کر ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ سر کے پاس رکھ کر سو رہی تھی۔ مسکان نے نفی میں سر ہلایا اور کندھے پر بکھرے سیاہ کالے بالوں کو جوڑے میں باندھ کر سائیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالتی فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ نور منزل میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ مرد حضرات آفس جا چکے ہیں اور انہیں بھیج کر خواتین بھی سو چکی ہیں۔ نینا کالج جا چکی تھی اور شارق یونیورسٹی، جبکہ لائبہ اور مسکان کو یونی سے چھٹیاں تھیں۔ زمان بھی اپنی ورک شاپ پر جا چکا تھا۔ وہ نیچے آ کر بغیر دائیں بائیں دیکھے سیدھا سامنے موجود صوفے پر گر گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں ذرا سی کھول کر اپنی بائیں جانب نظر ڈالی تو سامنے دیکھتے ہی اس کی موٹی موٹی نیم وہ آنکھیں پھیل کر اپنے اصلی حجم سے بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور خوف زدہ سی چور نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو پولیس کی وردی پہنے، تازہ تازہ شیو بنائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، نکھرا نکھرا سا بیٹھا اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نظروں سے مسکان کا چہرہ اپنے لباس کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی اٹھ کر وہاں سے جانے لگی جب وہ اسے پکار گا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سوال کرنے پر وہ اپنی جو میں واپس لوٹی۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اس کے ترک کر بولنے پر وہ اس کی جرأت پر داد میں آبرو چکا گیا۔ مجھے نہیں لگتا مسز عمیر کہ آپ کی یہ بات درست ہے، کیونکہ ایک ہی تو میں ہوں جو آپ سے ہر سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ ہمارے درمیان موجود رشتہ یاد ہے آپ کو، یا پھر میں یاد کرواؤں؟ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا تو مسکان کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس جلاد میں کس کی روح گھس گئی؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مسکان کو آواز دیتی ہوئی لائبہ وہاں آ گئی تو عمیر اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے پر مسکان نے سکون کی سانس لی، خارج کی اور پلٹ کر لائبہ کی طرف آئی، جو اس وقت اس کے لیے فرشتہ ہی ثابت ہوئی تھی۔ وہ لائبہ کے پاس آ کر زور سے اس کے گلے لگی اور اس کو حواس باختہ کر گئی۔ معاف کرنا بہن، شاید تم مجھے غلطی سے عمیر بھائی سمجھ بیٹھی ہو، پر لائبہ ہوں، لائبہ تمہاری اکلوتی نند۔ اس کی گور افشانی پر وہ مسکان اس کی کمر پر دب سے چپت رسید کرتی اس سے الگ ہو گئی تو اس کے نازک سے ہاتھ سے بھاری تھپڑ پر لائبہ آہ کر کے رہ گئی۔ اللہ میرے بیچارے بھائی پر رحم کرے، بہت ہی کوئی مرد مار قسم کے ہاتھ ہیں تمہارے، تو کمر توڑ کے رکھ دی میری۔ وہ اپنی پیٹھ سے ہلاتی بولی تو مسکان اسے گھورنے لگی۔ ہاں، اتنی ہی کوئی نازک پری ہو نا تم۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، اب یہ بتاؤ کہ کیوں ڈھونڈ رہی تھی تم مجھے؟ اس کے استفسار کرنے پر لائبہ کو یاد آیا کہ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ ارے ہاں، یاد آیا، تمہارا فون بج رہا تھا کب سے، تمہاری خالہ کی کال آ رہی تھی، اس لیے تمہیں بلانے آئی میں۔ اس کے بتانے پر وہ سر ہلاتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، پر جاتے جاتے اسے سر پہ تھپڑ مارنا نہ بھولی۔ اف، بدتمیز لڑکی، تم کبھی نہ سدھرنا، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ آمنہ بیگم اور شازی بیگم نے کچن کا رخ کیا تاکہ افطاری کی تیاری کر سکیں۔ اکبر صاحب اور عسکر صاحب اب تک آفس سے نہ لوٹے تھے۔ عمیر بھی ڈیوٹی پر تھا۔ زمان ابھی آفس سے آ کر ریسٹ کرنے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ مسکان اور لائبہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے میں مگن تھی۔ مسکان ساتھ ساتھ اپنے فون پر ایک دوست سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ دادی جان بھی قریب صوفے پر بیٹھی تسبیح کرنے میں مصروف تھیں۔ جب نینا آنکھیں مسلتی ہوئی وہاں آئی اور آ کر دادی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دادی جان، بہت روزہ لگ رہا ہے مجھے، حلق خشک ہو رہا ہے پیاس سے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے منہ بتور کر بولی۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں بولتے، اس طرح روزے کا اجر نہیں ملتا۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، جو مسلمان کو مجاہد اور ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک اہم راہ ہے۔ رسول پاک نے رمضان کے متعلق خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یعنی پہلی یہ کہ جب ہم روزہ رکھ کر پورا دن اپنے رب کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو افطار کے وقت ہمارا خوشی کا عالم ہی نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ روزہ دار کو روزے کے اجر میں آخرت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود۔ تو بتاؤ بھلا رب
سے ملاقات سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ایک مسلمان کے لیے؟ اور اگر بار بار ہم ایسے ہی کہیں گے کہ روزہ لگ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو ایسے روزے کا اجر نہیں ملتا، سمجھی میری بچی؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتی ہوئی آخر میں سوال کر گئی تو وہ بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی دادو، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گی اور اپنی پچھلی غلطی کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگ لوں گی، وہ معصومیت سے بولی تو دادی جان خوش ہوتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ مسکان، عمیر کا سوٹ استری کر دیا تم نے جو میں نے صبح دیا تھا تمہیں؟ آمنہ بیگم کچن کے دروازے پر کھڑی مسکان کو آواز دے کر پوچھنے لگی۔ ان کی بات سنتی مسکان تب اٹھی تھی ان کے سوال پر۔ امی، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ان کا ہر کام کرنے کا، ان کی بہن بھی موجود ہے یہاں پر، آپ ہر کام مجھے ہی کیوں کہتی ہیں؟ اس کے تپے ہوئے لہجے پر آمنہ بیگم غصے سے اس کی طرف آئی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، شوہر ہے وہ تمہارا، بیوی کوئی ہوش کے ناخن لو، رونا پڑا رہتا ہے اس کے کام کرتے وقت تمہیں۔ اٹھو فوراً، چھوڑو اس منحوس موبائل کی جان، اس کے کپڑے استری کر کے آؤ۔ ان کے حکیمہ لہجے پر وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اس خڑوس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ گود میں لیپ ٹاپ رکھے بیٹھی اس کی کارروائی ملاحظہ کرتی لائبہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چھوٹی امی، آپ مجھے کیوں منع کرتی ہیں بھائی کے کاموں سے؟ ہر کام آپ اس کو ہی کہتی ہیں اور پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ لائبہ سیریس ہوتی آمنہ بیگم سے پوچھنے لگی، بیٹا ابھی سے عمیر کے کام کرنا شروع ہوگی تو آگے جا کر عادت پڑے گی نا؟ بہت پریشان ہوں میں اماں جی اس لڑکی سے، ہر وقت عمیر سے بیزار رہتی ہے، ایسا کیسے چلے گا؟ وہ لائبہ کو جواب دیتی آخر میں اپنی ساس سے مستفسر تھی۔ پریشان مت ہو آمنہ، جب رخصتی ہو جائے گی خود ہی عقل آ جائے گی میری بچی، تھوڑی لاپرواہ ضرور ہے پر عقل بے عقل نہیں، اور عمیر بہت ذمہ دار اور سمجھدار بچہ ہے، خود ہی اس کو سنبھال لے گا۔ ان کی باتوں پر آمنہ بیگم کچھ متفق ہوتی کچن میں واپس چلی گئیں۔ وہ اپنے دوست سے کال پر بات کرتا ہوا کمرے سے ملحق بالکنی میں نکل آیا۔ شام، اس وقت سورج بس ڈوبنے کی تیاریوں میں تھا، ٹھنڈی ہوا اس کی روح میں سرایت کرتی ہوئی اس کے دل و دماغ پر خوشگوار اثر مرتب کر رہی تھی۔ آس پاس نظریں دوڑاتے وہ ایک منظر دیکھتا ٹھٹک گیا۔ سامنے بنگلے کی بالکنی کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے کمرے کا منظر تھوڑا بہت واضح ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں بنگلوں کی بالکنیوں میں زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں پرنور چہرہ لیے ایک لڑکی بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لیے کوئی ورد کرنے میں مشغول تھی۔ زمان کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے اتنا پاکیزہ اور پرنور چہرہ آج تک نہ دیکھا تھا۔ زمان کے دل نے وہ چہرہ قریب سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس لڑکی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر گئی۔ زمان خفت زدہ ہو گیا۔ اف زمان، کتنی غیر اخلاقی حرکت کی ہے تو نے، کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں ایسی لڑکیاں تاڑتا ہوں؟ تو تم تجھ پر کیا ضرورت تھی یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی؟ پر یار وہ جو بھی ہے وہ لڑکی بہت پاکیزہ لگ رہی تھی، شبنم کے پہلے قطرے کی طرح پاک۔ وہ خود سے بولتا آخر میں مسکرا دیا اور آخری نظر اس بالکنی پر ڈال کر خود بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ نہا کر ابھی نیچے آئی تھی، افطاری کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لائبہ بیٹا، یہ کھجوریں اور بریانی سامنے والوں کی طرف دے آؤ، آج ہی نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں سامنے والے گھر میں، میں نے سوچا کہ یہ بھیج دیتے ہیں وہاں، آخر ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اب جاؤ اور جلدی دے آؤ، افطاری ہونے والی ہے بس۔ شازیہ بیگم کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھوں میں پکڑاتی ہوئی بولی تو وہ جلدی سے سر پر آنچل ڈال کر ٹرے تھامتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے والے گھر کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے ٹرے ایک ہاتھ سے سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے بیل بجائی اور پیچھے ہٹ کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ لائبہ نے آرزو سے پلکیں اٹھائی تو اس کی کالی آنکھیں سامنے کھڑے نفس کی نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ نیلی آنکھیں، سفید رنگت جس میں ہلکی سرخی گھلی تھی، گھنی مونچھیں اور ہلکی داڑھی لیے وہ مرد اسے پہلی نظر میں ہی کوئی پٹھان لگا تھا۔ وہ بھی پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہے باہر شاہین خانہ؟ ایک کڑک زنانہ آواز لائبہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے جھرجھری لی۔ وہ آواز سن کر لڑکا بھی دروازے کے آگے سے ہٹ کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ایک سرخ و سفید بوڑھی عورت کھڑی تیکھی چتونوں سے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ان کے پیچھے ہی چہرے پر مسکان سجائے ایک شفیق سی عورت آئی اور لائبہ کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، میں سامنے والے گھر سے آئی ہوں یہ افطاری دینے۔ وہ انہیں سلام کرتی کھانے کی ٹرے ان کی طرف بڑھا گئی۔ وہ لڑکا سائڈ سے گزر کر اندر جا چکا تھا۔ وعلیکم السلام بچے، بہت شکریہ، اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑی ہو گئی؟ ان کے لہجے اور اردو سے لائبہ کو یقین ہو گیا کہ وہ پٹھان ہے۔ نہیں آنٹی، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ابھی میں پھر کبھی چکر لگاؤں گی اور برتن بھی بعد میں لے جاؤں گی، ابھی مجھے اجازت دے دے، وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی اسے دیکھتی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بچے، دوبارہ ضرور آنا، مجھے بہت اچھا لگا تم سے مل کر، اپنی امی کو بھی لے کر آنا اور انہیں شکریہ بولنا میری طرف سے۔ ان کے کہنے پر وہ حامی بھرتی انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ اوپر بالکنی میں کھڑے وجود نے اس کے گھر میں داخل ہونے تک نظروں سے اس کا پیچھا کیا اور اس کے جانے کے بعد مسکرا کر سر جھٹکتا پیچھے ہٹ گیا۔ چاند میرے آنگن میں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔